बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैसे तो हमें बताया जाता है कि रियासत मदीना के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जो कि या दूसरी रियासत है जो कि मज़हब के बुनियाद पर कायम की गई है। लेकिन जब से जनाब इमरान ख़ान साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, वो तकरार के साथ रियासत मदीना का ज़िक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका रोल मॉडल रियासत मदीना है और वो पाकिस्तान को मदीना की रियासत जैसी रियासत बनाना चाहते हैं। चुनांचे हमने ज़रूरी समझा कि हम ये जान सकें कि रियासत मदीना से मुराद क्या है, रियासत मदीना के तकाज़े क्या थे और क्या जो मौजूदा हुकूमत रियासत मदीना का तज़किरा कर रही है तो ये मुनासिब अमल है उसके अमल के तनाजुर में या कि नहीं गैर मुनासिब अमल है। हमारी खुशकिस्मती है कि एक ऐसी शख्सियत गुफ्तगू के लिए हमें मैसर आ गई है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मदीना वाले के या मदीना के सरकार के पैगाम को समझने, उस पर तदब्बर करने में और उसको आम करने में गुजारी है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो रियासत मदीना को क्या समझते हैं और मौजूदा हुकूमत की इस कोशिश को या इस दावे को वो किस नज़र से देखते हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। पहले ये जो दावा है कि जी उस रियासत मदीना की जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, कायम की थी, उसके बाद पाकिस्तान दूसरी रियासत है जो मज़हब के बुनियाद पे कायम हुई है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? अगर आप दौर हाजिर के लिहाज से बात कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं, इसलिए कि मज़हब का नाम बहरहाल इस्तेमाल हुआ। ये बहस एक अलग बहस है कि कायद-ए-आज़म के पेश नज़र क्या था, बात कहाँ से शुरू हुई, कौमी रियासत की हैसियत से क़याम पाकिस्तान के मुहर्रिकात क्या थे। लेकिन इतनी बात हम जानते हैं और इसका एतराफ़ करना चाहिए कि बार बार इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया गया। इस तरह की नज़में भी पढ़ी गईं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो उसकी असम्बली में, उसके दस्तूर साज इदारों में ये चीज़ ज़ेर बहस भी रही। फिर करारदाद मकासद मंजूर हुई, उसके बाद पाकिस्तान के आइन में भी बाज़ इस नौइयत की चीज़ें आती रहीं। तो इस एतबार से अगर ये बात कही जाए तो ये दुरुस्त है। लेकिन इससे पहले तारीख़ में बेशुमार रियासतें वजूद में आई हैं जिन लोगों ने कायम किया वो मज़हब का नाम लेते थे, वो अपनी निस्बत मज़हब से बयान करते थे। आप देखिए कि बनु उमैया का भी यही दावा था, बनु अब्बास का भी यही दावा था। ख़ुद उस्मानी तुर्कों ने इसी बाब में बहुत से इक़दामात किए। फ़ातिमी रियासत इसी तरीके से कायम होती रही। उस ज़माने में चूँकि हमला किया जाता था, कब्ज़ा किया जाता था और सल्तनतें जिस तरह वजूद में आती हैं इसी तरह रियासतें कायम होती थीं। तो उसमें जो लोग हुकूमत कायम करते थे वो अगर मजहबी लोग हैं या मजहबी पस मंज़र से आए हैं या मज़हब की बुनियाद पर लोगों को तहरीक दे रहे हैं तो वो मज़हब का नाम भी लेते थे और अपनी सल्तनत को मजहबी सल्तनत भी कहते थे। नहीं, एक तो जावेद साहब वो था ना कि जो वो वाली रियासत मदीना एक्सपेंड हुई या फिर वही रियासत मदीना में मुख्तलिफ अलग अलग फिर हुकूमतें बन गई, लेकिन उसकी एक्सपेंशन के अलावा कोई ऐसा मुल्क बना था उस वक़्त के लोगों ने ये कहा कि जी हम मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं? नहीं, इस तरह की सूरत हाल तो ज़ाहिर है पेश नहीं आई। यानी ये तो मौजूदा ज़माने ही में मुमकिन था कि ऐसा होता। उस वक्त मुल्क नहीं बनते थे, मुल्कों को हड़प कर लिया जाता था, कब्ज़ा कर लिया जाता था। सल्तनतों में वसअत हुआ करती थी, या वो सिमटती थी या वसी होती थी। उस वक्त ये सूरत हाल तो होती नहीं थी। सरहदों की तायीन है, ये तो एक एक कदम पर तब्दील होती रहती थी। यानी आज हिंदुस्तान काबुल तक फैला हुआ है, परसों आसाम तक चला जाएगा, दक्कन में बगावत हो जाएगी तो सरहदें सिमट जाएंगी। तो ये सब मामला तारीख़ में होते रहते थे। मौजूदा ज़माना कौमी रियासतों का ज़माना है। जब होली रोमन एम्पायर ख़त्म हुआ और यूरोप की नस्ली रियासतें आज़ाद होना शुरू हुईं तो कौमी रियासत या नेशन स्टेट का तसव्वुर पैदा हुआ। ये वो तसव्वुर है जो फिर तारीख़ के मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रते हुए कमो बेश 1.5 सदी में हमारे यहाँ एशिया में, जनूबी एशिया में भी पहुँचा है। तो ये है ही दौरे जदीद की चीज़ कि रियासतें इस तरह बनेंगी, सरहदें इस तरह मुतय्यन होंगी, बैनुल-अक़वामी कानून की हिफाजत उनको हासिल होगी, उनके लिए हक़ खुद इरादी का उसूल माना जाएगा। ये दौरे हाजिर की चीज़ें हैं। जब हम रियासत मदीना का नाम लेते हैं, आपकी तो सारी ज़िंदगी
قرآن و سنت کو سمجھنے اور سمجھانے میں گزر گئی، تو ریاست مدینہ سے کیا مراد ہے، اس کی کیا نمایاں خصوصیات تھی؟ یہ اصطلاح جب سے استعمال ہونی شروع ہوئی ہے، میں پوری سچائی سے عرض کرتا ہوں کہ میں خود اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کی بہت سے وجوہ ہیں۔ جب آپ ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کیا جغرافی اعتبار سے استعمال کر رہے ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی وہ مدینہ یا مدینہ کے نواح تک کوئی 8 سال تک محدود رہی۔ اس وقت اگر اس کو ریاست مدینہ کہا جائے تو یہ کوئی موزوں تعبیر ہوگی۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پورے جزیرہ نما عرب میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا اقتدار قائم ہو گیا۔ تو اس وقت زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی دارالحکومت یا مرکزی شہر کی حیثیت سیاسی اعتبار سے مدینہ کو حاصل ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں، سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں، سیدنا عمر کے زمانے میں، سیدنا عثمان کے ابتدائی زمانے میں بہت بڑے پیمانے پر توسیع ہوئی، اور یہ معلوم ہے کہ اس میں اب صرف مدینہ ہی مرکز نہیں رہ گیا، یعنی اگرچہ خلفائے راشدین وہاں سے حکومت کر رہے تھے لیکن بہت دور دراز علاقوں میں لوگ اسی ریاست کو ایک نئی سلطنت کی صورت میں دیکھ رہے تھے۔ تو اگر تو جغرافی پہلو مراد ہے تو شاید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک ہی ہم اس کے لیے ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سے آگے بڑھ کر کسی نظریے کی بنیاد پر، کسی فکر کی بنیاد پر ریاست قائم کرنے کے لحاظ سے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو وہ نہ کوئی نیا فکر تھا، نہ کوئی نئی دعوت تھی، وہ انبیاء علیہ السلام کا دین تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس دن آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا اسی دن یہ دین دے دیا گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے دین کے بانی نہیں تھے، وہ اصل میں اللہ کے دین اسلام کے آخری پیغمبر تھے، اسی کی تجدید کر رہے تھے، اسی سے متعلق تصورات کی اصلاح کر رہے تھے، اور اسی کی بنیاد پر جب ان کو ایک خطہ ارض میسر آ گیا تو اس میں اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بھی بسر کر رہے تھے اور لوگوں کو بھی انہی احکام کے تحت حکومت کا نظم چلانے کی تربیت دے رہے تھے۔ مکہ کے بعد تو مکہ بھی اس ریاست کا حصہ بن گیا، لیکن اس کے بعد کیا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ ہی دارالحکومت رہا کہ ہم کہتے کہ اس کو ریاست مدینہ کے نام سے؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں وہی رہا، یعنی وہاں سے پہلی مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حکومت کی مسند اٹھائی ہے اور وہ کوفہ میں آ گئے، اور پھر اس کے بعد بتدریج تبدیلیاں آتی چلی گئیں، یہاں تک کہ دمشق میں معاملہ ہو گیا، پھر بغداد بن گیا۔ تو یہ تاریخ کے مختلف ادوار میں دارالحکومت بھی تبدیل ہوتے رہے، یعنی اس اعتبار سے تو ظاہر ہے وہ آج بھی ہمارے لیے ایک طرح سے آنکھوں کا نور ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے اور آپ کا مدفن وہاں ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے بہت تبدیلیاں اس کے بعد آتی چلی گئیں۔ تو ہم خلفائے راشدین کے دور کی ریاست کو بھی ریاست مدینہ ہی تصور کر سکتے ہیں؟ میں تو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں نا کہ اب اس کو ریاست مدینہ آپ کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟ اگر تو اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ دارالحکومت وہاں ہے تو کہہ لیجئے، یا ایسے ہی جیسے امریکہ کو آپ ریاست واشنگٹن کہیں یا پاکستان کو آپ ریاست اسلام آباد کہیں، لیکن ریاست مدینہ کو اگر آپ مدینہ کے حوالے سے جغرافی اعتبار سے سمجھنا چاہیں تو وہ تو حضور کے کوئی 7-8 سال ہیں جس میں مکہ ابھی فتح نہیں ہوا یا ایکسپینشن توسیع اس طریقے سے نہیں ہوئی، اور ابھی کوئی 200-225 کلومیٹر کا علاقہ ہے جس میں مدینہ کی ریاست کا ہے۔ جب بطور مسلمان تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے لیے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ مشعل راہ ہے اور ان کا اتباع ہمارے لیے فرض ہے، ایمان کا تقاضا ہے، تو اسی طرح ان کے دور کے ریاست مدینہ بھی ہمارا رول ماڈل ہونا چاہیے۔ تو ان کی نمایاں خصوصیات کیا تھی؟ یعنی حکمران کیسے تھے، رعایا کیسے تھے، صفات کیا تھی اس ریاست کی؟ یہ بات یہ ہے کہ جب آپ ریاست کا لفظ بولتے ہیں تو پھر ریاست دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کا اظہار کرنا ہے تو آپ کہیے کہ جس پروردگار نے ہمیں یہ کہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مجھے بھی اسی کو نمونہ بنانا ہے، آپ کو بھی اسی کو نمونہ بنانا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ کے دین کا بہترین اظہار ہے، تو اس وجہ سے جب میں آپ کو نمونہ بناؤں گا تو میں آپ کی گھریلو زندگی کو دیکھوں گا تو کوشش کروں گا کہ میری گھریلو زندگی ویسی ہو، میں آپ کے انفرادی معاملات کو دیکھوں گا تو میری یہ تمنا ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ اس کے قریب ہوں۔ اسی طرح سے میں جب آپ کو حکمران کی حیثیت سے دیکھوں گا تو اتباع کروں گا، تو وہاں تو ریاست مدینہ کا لفظ بولنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ حضور ہمارے لیے اسوہ ہیں، آپ کہیے کہ میں تو اسی کو اسوہ بنا کر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ لوگ ایک متعین شخصیت میں
جو صفات، جو اوصاف، جو اخلاقیات ہیں، آپ کا بھی جائزہ اس لحاظ سے لے سکیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو تعبیر اختیار کی گئی وہ ریاست مدینہ کی تعبیر تھی نہیں، وہ خلفائے راشدین تھے، خلافت راشدہ تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ وہ آپ کے جانشین ہوں، انہوں نے ان حدود، ان قیود اور ان روایات کو قائم رکھا جو خدا کے پیغمبر نے اپنی روایت میں قائم کر دی تھی۔ تو یہ گویا ایک کردار، سیرت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اپنی ذاتی زندگی میں مجسم اخلاقیات ہو جانا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ کہنا ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں سیدنا ابو بکر کے راستے پر چلوں گا، میں سیدنا عمر کے راستے پر چلوں گا، میں سیدنا عثمان کے راستے پر چلوں گا، میں سیدنا علی کے راستے پر چلوں گا، یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ اس لیے کہ قبائلی معاشرے میں ایک ریاست کی ابتدا کی جا رہی ہے، میثاق مدینہ سے گویا بنا ڈالی جا رہی ہے۔ قبائلی تمدن ہے، قبائلی ادارے ہیں، قبائلی روایات ہیں، ان کے اندر کھڑے ہو کر اس انسانیت کے بہترین نمونے، اعلیٰ ترین اخلاقیات کے حاملین وہ ایک ریاست کا نظم چلا رہے ہیں۔ تو آپ جب ریاست کی بات کرتے ہیں تو پھر تو ریاست کے لحاظ سے دیکھا جائے گا نا، یعنی وہاں تو پولیس بھی نہیں ہے، وہاں تو کوئی باقاعدہ فوج بھی نہیں ہے، وہاں تو کوئی باقاعدہ عدلیہ بھی نہیں ہے۔ نہیں، جب موجودہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جب اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس دور میں جس طرح کے حکمران تھے، ہم اس طرح کا حکمران بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح لوگوں کو انصاف مل رہا تھا تو ہم اسی طرح کا انصاف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح کے وہ ویلفیئر سٹیٹ تھے تو ہم اسی طرح کا ویلفیئر سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کے حکمران کیسے تھے تاکہ ہم موجودہ حکمرانوں کو ان سے موازنہ کر سکیں۔ یہی صحیح تعبیر ہے، یعنی میں نے تو اس لیے عرض کیا کہ آپ ریاست کا لفظ استعمال، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک علامتی سا لفظ اختیار کر لیا گیا ہے، لیکن زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ یہی کہیں تاکہ ہم متعین طور پر دیکھ سکیں کہ وہ کیا تھے، ہم کیا ہیں۔ یعنی وہ کیا تھے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی زندگی ہے، جیسے ہی ریاست کا نظم آپ کے ہاتھ میں آیا، اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے کہ آپ کوئی متومل شخصیت نہیں تھے، آپ نے بہت کمایا۔ یہ کہا جاتا تھا جب آپ مکے میں تھے کہ آپ کے ہاں تو دسترخوان بھی دیکھنے کا ہوتا ہے، اس میں جیسے انواع و اقسام کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جس وقت آپ مدینہ آئے، آپ پر ذمہ داری پڑی، جب مہاجرین آپ کے ساتھ آئے، ان کی بہبود کے لیے، ان کو بھی سیٹل کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑے، تو ایک فقیر کی زندگی آپ نے اختیار کی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد کسی بچے کی کوئی خواہش بھی پوری نہیں کرتے تھے اس وقت تک، جب تک کہ پہلے اطمینان نہیں کر لیتے تھے کہ مہاجرین کی ضروریات پوری ہو گئی ہیں، جن لوگوں کو میں لے کے آیا ہوں ان کی ذمہ داریاں ادا کر دی گئی ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی کردار نہیں تھا، ایک عام آدمی کی زندگی، مسجد کو ہی دارالحکومت بنا لیا گیا۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ اسٹرکچر کو چلانے کے اخراجات کیا تھے، آپ 10 روپے بھی شاید نہ نکال سکے اس میں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا، یہ نہیں تھا کہ وہ دوسروں کے احتساب کے نعرے لگا رہے ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ خدا کا آخری پیغمبر اپنی کمر سے کپڑا اٹھا دیتا تھا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو آئیے بدلہ لے لیجئے۔ تو وہ تو ایک اور دنیا ہے، تاریخ نے نہ پہلے کبھی دیکھی نہ بعد میں کبھی دیکھی، وہ یعنی ہم انسانی یہ کہہ اقدار سکتے ہے۔ ہیں کہ اس ریاست میں ایک تو پہلے حکمران فقر کی زندگی اختیار کر لیتا ہے، دوسرا مسجد ایک لحاظ سے چیف ایگزیکٹو کا آفس بن گیا، مرکزیت کا آفس بن گیا۔ مسجد اس کا مرکز ہے، سارے معمولات نماز کے گرد گھوم رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ شورا بھی اگر بلائی جاتی ہے تو آواز یہ دی جاتی ہے کہ الصلاۃ جامعہ، لوگوں آئیے مل کر نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد شورا منعقد ہوتی ہے۔ اس میں حکمران کا معاملہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ وہ فقیرانہ زندگی بسر کر رہا ہے، شب و روز اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سن رہا ہے۔ جب چاہتے ہیں لوگ آ جاتے ہیں اس کے پاس اور وہ اپنا مقدمہ اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو آپ سیدنا ابوبکر کو دیکھ لیں، سیدنا عمر کو، تو وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ مختلف حکومتوں کے سفراء آتے ہیں اور وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ حکمران کہاں رہتا ہے۔ یعنی وہ کہیں ان کو اونٹ چراتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، کہیں بیت المال کے اموال کی نگہداشت کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، ایک خادم کی حیثیت سے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اگر ان کو آئیڈیل بنانا ہے، ایک موقع کے اوپر مولانا ابوالکلام آزاد سے پوچھا گیا کہ یہ پاکستان بن گیا ہے اور یہاں لوگ بہت کہہ رہے ہیں اسلامی نظام اسلامی نظام، انہوں نے کہا میری زندگی بھر کے مطالعے کا حاصل تو یہ ہے کہ خلفائے راشدین تمہارے ایک غریب ترین آدمی کی زندگی بسر کرتے تھے، یہی اسلامی نظام تھا۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو ریاست مدینہ سے متعلق جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
آج کے جرگے میں ہم غامدی صاحب سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کیا ہے، کیا موجودہ حکمرانوں کے لیے اس لفظ کا استعمال مناسب ہے یا نہیں۔ جاوید صاحب، یہ اس کی کیا وجہ تھی کہ مثلا حضرت عثمان غنی اس سے پہلے امیر ترین بھی تھے اور غنی بھی تھے، یا بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کی، کہ پہلے جس طرح شاہانہ زندگی وہ گزارتے تھے دنیا میں شاید کوئی نہیں گزارا تھا، لیکن اس کے بعد یہ امیر بننے یا حکمران بننے کے بعد جب خلفائے راشدین فقر کی زندگی اختیار کر لیتے تھے، تو یہ دین کا تقاضا تھا حکمرانوں سے یا کہ نہیں، ان کا اپنا بس ایک فقیرانہ مزاج تھا؟ یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ عمر بن عبدالعزیز کا نام لے دیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خلفاء نے جو اسوہ قائم کیا تھا حکومت کیسے ہونی چاہیے، وہ ایک مرتبہ تاریخ میں پھر زندہ ہوا، اور اس شان سے زندہ ہوا کہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ عمر دوبارہ دنیا میں آ گئے ہیں، عمر بن عبدالعزیز کی صورت میں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ کیا تبدیلی کی انہوں نے، وہ وہی تبدیلی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یعنی اپنے آپ کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ جس سے نیچے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی بچے کے لیے 2 درم کے انگور خریدنا بھی اب مسئلہ بن گیا ہے، رات کو دیا جلانا بھی اب مسئلہ بن گیا ہے۔ یہ جو تبدیلی آئی، آپ نے فرمایا کہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ یعنی ان کے سامنے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ دین میں کوئی یہ واجبات تھے یا لازم تھے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکومت ملی تو آپ نے ذمہ داریوں کا احساس کیسے کیا؟ حکومت ملی تو کون لوگ تھے؟ مہاجرین تھے آپ کے پاس۔ یعنی آپ نے سب سے پہلے آگے یہ کوشش کی کہ ان مہاجرین کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں، کوئی کاروبار کر لیں، کوئی کھیتی کر لیں، کوئی باغ لگا لیں، تھوڑے لوگوں کے لیے یہ بندوبست ہو سکا۔ مواخات قائم کی، یعنی ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا تاکہ ان کے لیے حالات میں بہتری ہو۔ اس کے باوجود سب لوگوں کے معاملات درست نہیں ہو سکے تو مسجد میں ایک چبوترا جس کو آپ صفہ کہتے ہیں، یہ مہاجر کیمپ ہے، وہ لگ گیا۔ اب صورتحال کیا ہے کہ اگر کسی جگہ سے کوئی چیز آتی ہے تو پہلے ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اس کے بعد اپنے گھر کو دیکھنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت فراخی بھی دی ہے کسی موقع کے اوپر تو پہلا حصہ ان کا ہے کہ وہ کھڑے ہوں گے، ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ آپ کبھی سیدنا ابو ہریرہ وہاں رہے ہیں، ان کی روایات پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک چلے گئے، زینتوں کے معاملے میں کس حد تک چلے گئے۔ ایک اپنے گھر میں پردہ جس کے اوپر ایک تصویر لگی ہو وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ پہلے ان لوگوں کے معاملات دیکھنے، مجھ پر ذمہ داری آ پڑی ہے۔ تو حضور نے یہ اسوہ قائم کیا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین نے اسی پر عمل کر کے لوگوں کو وہ عدل اور انصاف فراہم کیا جس کی ہم باتیں کرتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر کیا تھا کہ اگر میں عام لوگوں کی زندگی بسر نہیں کرتا، میں عام لوگوں کے اندر نہیں رہتا، میرے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے نہیں ہیں، تو میں انصاف فراہم ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ان کا تصور تھا۔ آپ اس میں ان سے اختلاف کریں، اتفاق، لیکن ان کا نام لیں گے تو پھر انہی کے تصور پہ بات ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہی کیا، یعنی وہ ایک رات پہلے امیر کبیر شخص تھے، ان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود تھیں، اعلیٰ ترین گھر موجود تھے۔ ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کسی گلی میں جاتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے کہ خوشبوؤں کے کیا کیا پہلو ہیں جو ان کے جسم سے پھوٹ رہے ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ وہ ایک فقیر، یعنی اتنی بڑی سلطنت۔ آپ پہلے مرحلے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک قبائلی نوعیت کا نظم تھا، لیکن اس وقت تو سلطنت کی سرحدیں کوئی 20-21 ممالک تک پھیل چکی تھیں۔ اس وقت بھی فقیرانہ زندگی بسر کر کے انہوں نے دکھا دیا اور یہ بتا دیا کہ مجھے اپنے خاندان کے ساتھ کیا کرنا۔ آپ دیکھیں ایک ایک شخص جن کا ان سے تعلق تھا، ان کی جاگیروں کی انہوں نے تحقیق کی۔ سب سے پہلے اس کی ابتدا یہاں سے کہ وہ لوگوں کا احتساب کرنے کا نعرہ نہیں لگاتے تھے، اپنا احتساب کرتے تھے، اور اس طرح اپنا احتساب کرتے تھے کہ گویا زمین آسمان پکار اٹھتے تھے کہ خدا کے لیے اب اپنے ساتھ انصاف کیجئے، بس کیجئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آخری زمانے میں جب کسی نے کہہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو حکمران بنا دیے تو انہوں نے کہا بنی عدی میں سے ایک ہی شخص کافی ہے خدا کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے، اور لیٹ جایا کرتے تھے ایک مرتبہ حج سے آ کے، اور بار بار یہ کہتے تھے کہ پروردگار میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا، بس اب ذمہ داری سے مجھے سبق دوش کر دے۔ تو لوگوں کو ان کا نام لیتے وقت یا ان کے اسوے کو بیان کر دیکھنا چاہیے وہ تھے کیا۔ نہیں جاوید صاحب، اب اگر مثلا جتنے خلفائے راشدین تھے یا ایون عمر بن عبدالعزیز، ان کے پاس جو دولت تھی وہ تو پہلے سے تھی، وہ ہمارے اس طرح تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حکومت میں آنے کے بعد وہ کمائی ہو۔ لیکن کیا میرے پاس اگر اپنی وراثتی دولت ہے، وسائل ہیں، باقی سب کچھ، تو حکمران بن جانے اور خلفائے راشدین کو رول ماڈل بنانے کے بعد
یہ اس کا تقاضا ہوتا ہے یا ضروری ہو جاتا ہے کہ میں پہلے سے موجود دولت کو بھی چھوڑ دوں؟ اگر تو آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ لازم نہیں کرتا، اور اگر آپ ان کے اسوے کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہی ہونا چاہیے. اس لیے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بات کہی ہے نا. اگر تو آپ کہتے ہیں کہ میں اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حکمرانی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر میں قرآن اور سنت میں جو اسلام نے حکمرانی سے متعلق ہدایات دی ہیں ان کا ذکر کروں گا. جب آپ یہ کہیں گے ریاست مدینہ، جب آپ کہیں گے خلفائے راشدین، جب آپ یہ کہیں گے کہ خلافت علی منہاج النبوہ، تو وہ تو بالکل دوسری چیز ہے. اچھا، اس میں کہتے ہیں کہ جی احتساب ضروری عنصر تھا اس ریاست کا، تو موجودہ دور میں جب حکمران احتساب کرتے ہیں تو یہ ان کا اتباع نہیں ہو جاتا خلفائے راشدین؟ دوسروں کا نہیں، اپنا. ہاں، یعنی مجھے اس پوری تاریخ میں بتا دیں کہ انہوں نے دوسروں کے احتساب کی کوئی تحریک چلائی ہو. یہ بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا تھا، کوئی جرم کرتا تھا، تو ظاہر ہے مواخذہ ہوتا تھا. ایک عدالتی نظام اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے موجود تھا. لیکن جس چیز نے ان کو اس پوری دنیا میں ممتاز کر دیا، جس نے حکمرانوں کو انگلیاں اپنے دانتوں میں دبانے پر مجبور کر دیا، ان کے معاصر حکمرانوں کے کبھی تبصرے سنے، وہ اپنا احتساب تھا. یعنی وہ اپنے ساتھ کیا کرتے تھے، اپنے ساتھ اور اپنے گورنروں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اپنے عمال کے ساتھ کیا کرتے تھے، اپنے مقرر کردہ نمائندوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو اصل چیز تو یہ ہے. یہ وہ چیز ہے جو اگر نمودار ہو تو پھر تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس دور میں سب سے بڑی خبر ہوگی. اس کو دنیا کے اعلیٰ اخباروں کی سرخی بننا چاہیے کہ کوئی ابو بکر کے اسوے کے اوپر 2 قدم چلنے کا فیصلہ کر لے. یعنی ابو بکر بننا تو بہت بڑی بات ہے، تاریخ میں اس کی کوئی آپ کو مثال نہیں ملتی. یہ اصل میں سیاسیات کے معاملے میں جو اخلاقیات تصور کی جا سکتی ہیں ان کی تجسیم کا نام ہے. وہ اصل میں ایک شخص میں ڈھل جانی ہے. اس کے بعد یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کا نام لیتے ہوئے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے. اگر آپ یہی کر لیں کہ آپ اسلام کے جو احکام ہیں جن میں کچھ فرائض ہے، کہا جاتا ہے نا کہ بھئی کم سے کم ایک مسلمان کو حرام سے بچنا چاہیے اور فرائض کا پابند ہونا چاہیے، یہی کر لیں بہت ہے. سیدنا امیر معاویہ کا ایک مکالمہ نقل کیا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں. کسی موقع پر انہوں نے یزید سے پوچھا کہ میں نے تمہیں ولی عہد بنا دیا، کیسے حکومت کرو گے؟ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں عمر کی طرح حکومت کروں گا. انہوں نے کہا تمہارا باپ ساری زندگی عثمان بننے کی کوشش کرتا رہا ہے، وہی بننے کی کوشش کر لو. یعنی عمر کیا سمجھتے ہو تم؟ آفتاب بننے کی کوشش کرو گے. تاریخ انسانی اس کے سامنے سرنگوں ہے، کوئی معمولی لوگ ہیں وہ. اچھا، جنرل ضیاء الحق نے آغاز کیا تھا نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ سے. عمران خان صاحب احتساب سے کرنا چاہتے ہیں کہ جی میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں تو اس لیے میں احتساب کر رہا ہوں. تو یہ نظام زکوٰۃ اور صلاۃ کا، یہ ریاست مدینہ میں اس کا کیا مقام ہے؟ یہ ان دونوں کو پھر الگ الگ کر لیجئے. ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے احکام کیا ہے ریاست سے متعلق، تو ظاہر ہے کہ اس میں بالکل اور چیزیں ہیں جو گنوانے کی ہیں. مثلا اس وقت آپ کے یہاں بہت سے قوانین ایسے نافذ ہیں جو اسلام کے نام پر بنائے گئے ہیں. اگر کسی میں ہمت ہو تو ان قوانین میں بہت سی خامیاں ہیں کیونکہ وہ انسانوں نے بنائے ہیں. ان کی اصلاح کرے اور انہیں ٹھیک اس تصور کے مطابق کرنے کی کوشش کرے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میں ملتا ہے. اسی طرح سے مسلمان حکمران جہاں کہیں بھی ہوں گے ان کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعہ کا اہتمام کریں، لوگوں کو خود لوگوں کے سامنے پیش کریں. جمعہ کا خطبہ کوئی عالم نہیں وہ خود جا کے دیں یا ان کا کوئی نمائندہ یہ ذمہ داری انجام دے. اس کا تو میں کہیں ذکر ہی نہیں سنتا. جبکہ خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام کے اس حکم پر ایسے عمل ہوا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی عالم ہے وہ مسجد میں کھڑا ہو جائے گا یا ممبر پر چلا جائے گا. انہوں نے اس کا اہتمام کیا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو عدل انصاف کے لیے قاعدے بنائے ہیں وہ پھر سب سے پہلی ترجیح بن جاتے ہیں. یہ فرمایا ہے نا، جب ایک ہی بات کہی ہے، جب حکمرانی کا ذکر کیا ہے کہ جب میں تمہیں حکومت دے رہا ہوں تو کیا کرو، تم لوگوں کے مابین عدل کے ساتھ معاملہ کرو، وَأَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اور ذمہ داریاں ان کے سپرد کرو جو آخری درجے میں میرٹ پر پورے اترتے ہوں. تو آپ احکام کی بات کریں تو ہم یہ باتیں کریں گے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ مجھے ان کا اسوہ اپنانا ہے، ان کا طریقہ اپنانا ہے، تو میں آپ سے عرض کروں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنا آسان ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ابوبکر عمر بن کے رہنا. وہاں اصل میں صورتحال یہ ہے ہی نہیں کہ آپ نے چند احکام پر عمل کرنا ہے یا آپ نے کوئی لفظ بول دینا ہے یا چند اقدار نہیں. وہ تو صورتحال وہ ہے. وہ پہلا خطبہ پڑھیے، کھڑے ہو گئے لوگوں کے سامنے، پوچھا لوگوں سے کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں تو کیا کرو گے؟ ان کا ہم تلوار سے سیدھا کر دیں گے. خدا کا شکر ہے
کہ میرے لوگ اس پوزیشن میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہا ہوں. مجھے ذرا آپ نے بھی سیرت پڑھی ہوگی, آپ نے بھی خلفائے راشدین کی تاریخ پڑھی ہوگی, ذرا مجھے بتا دیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے, وہ اپنے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے, اپنے آپ کو ہر موقع پر ہر وقت بالکل ایک عام آدمی کی سطح پر آپ گریبان پکڑ لیں, آپ دامن پکڑ لیں. یہ صورتحال تھی. گلی میں بازار میں پھرتے ہوئے, کوئی دربان نہیں, کوئی ملنے میں مانے نہیں ہے, کوئی بات کہنے میں مانے نہیں ہے. بوڑھیاں کھڑے ہو کے مسجد سے نکلتے ہوئے ان پہ تنقید کر رہی ہوتی تھی, فلاں تم نے کام ایسے کیوں کیا ہے, اور وہ جواب دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. تو یہ جو ہمارے وزیر اعظم آ کے پارلیمنٹ میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرتے ہیں, میڈیا میں ان پہ تنقید ہوتی ہے, ان کی پکڑ ہوتی ہے, عدالت اس کو بلایا جا سکتا ہے, تو یہ اس سے مشابہ ایک چیز نہیں ہے؟ یہ جدید دور میں بہت سی ریاستیں قائم ہیں کہ جن میں اس سے زیادہ بہتر طریقے یہ سب کام ہوتا ہے. آپ برطانیہ کا نام لیں, آپ یورپی ریاستوں کا نام لیں, بہت سی دور جدید کی ریاستیں ہیں. آپ وہ کہیں گے تو ہمارے لیے فیصلہ کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی, اس لیے کہ بالکل مقابل میں ایک ریاست پڑی ہوئی ہوگی. اس ریاست کا نظام ہم دیکھیں گے, مقررہ کیسے کام کر رہی ہے, عدلیہ کیسے کام کر رہی ہے, اس میں وزیر اعظم کس طریقے سے یا صدر کس طریقے سے لوگوں سے بات کرتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں دور حاضر میں بڑے اعلیٰ پیمانے پہ ڈیولپ ہوئی ہیں. ریاست کی سطح پہ بات کر رہا ہوں میں اب, یعنی کردار سیرت وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. وہ تو میں نے عرض کر دیا کہ نہ انسانی تاریخ نے اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. وہ ایک غیر معمولی دور ہے, اس میں در حقیقت خدائی صفات کا ظہور ہوا ہے, سچی بات یہ ہے. لیکن اگر آپ تقابل کرنا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کیسے وزیر اعظم کو آنا چاہیے, تو آپ یہ دیکھیے برطانیہ میں کیسے آتا ہے. لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کیسے دیکھنے چاہیے, تو آپ برطانوی پارلیمنٹ میں دیکھیں سوالات کا وقفہ کیسے ہوتا ہے اور جوابات کیسے دیے جاتے ہیں. یعنی پھر آپ کو جدید اداروں کے مقابل میں رکھ کے بتانا چاہیے. میں تو بہت معذرت کے ساتھ یہ اسلامی نظام, نظام مصطفیٰ, ریاست مدینہ, اس طرح کی تعبیرات کو بہت معذرت کے ساتھ, ہو سکتا ہے کہ نیت بہت اچھی ہو لیکن عملی اعتبار سے یا نتیجے کے اعتبار سے فریب کا کام سمجھتا ہوں. اس کے نتیجے میں در حقیقت ہم ایک ایسی بات کہہ رہے ہوتے ہیں جس کا مسمى خود ہمیں نہیں معلوم ہوتا, جس کا مصداق ہمیں خود معلوم نہیں ہوتا, اور ہم لوگوں کے سامنے ایک جذباتی تعبیر رکھ رہے ہوتے ہیں. میں تو اس کو مذہب یا مذہبی اصطلاحات کے ذریعے سے لوگوں کے جذبات کا استحصال سمجھتا ہوں. صرف اس کو نہیں, اس سے پہلے بھی جب اس طرح کی تعبیرات استعمال کی گئی ہیں, لوگ اس کے نتیجے میں کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, نوجوان اپنی تعلیم کو برباد کر بیٹھتے ہیں. اس کے بعد ایک جذباتی ہیجان کی فضا پیدا ہوتی ہے. بہت سے ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں وہ ایک رومانس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ خواب تھا, جو کچھ کے دیکھا, جو سنا افسانہ تھا. تو زیادہ اچھا یہ ہے کہ اگر آپ کو کیریکٹر کے لحاظ سے اسوہ بنانا ہے تو سیدھا ابو بکر عمر کا نام لیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں, اور یہ کہیں کہ ہم ان کے اسوہ حسنہ پر چل رہے ہیں. دیکھیے مجھے آسانی ہو جائے گی نا, پھر میں آپ کو دیکھوں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کیا آپ نے واقعی اپنے آپ کو غریب آدمی کی سطح پر لے آئے ہیں, کیا آپ نے واقعی اپنے گھر بیچ دیے ہیں, کیا واقعی آپ نے اپنے بنگلوں سے نکل کے باہر قدم رکھ دیا ہے, کیا واقعی اب میں جا سکتا ہوں آپ کے پاس ملنے کے لیے, ایک غریب آدمی آپ کا دامن پکڑ سکتا ہے. اب مجھے آپ مسجد میں ملیں گے نا وہاں خطبہ دیتے ہوئے, اور میں کھڑا ہو کے آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا کرتا لمبا کیوں ہے, پھر میرے لیے سادہ معیار ہے, میں اس طرح کروں گا. آپ کہیں گے کہ موجودہ دور کی ریاست, تو پھر میں دیکھوں گا کہ اچھا برطانیہ میں کیا ہوتا ہے, امریکہ میں کیا ہوتا ہے. جو مغرب کی ریاستیں, جو ڈیولپڈ ریاستیں ہیں جن میں واقعی جمہوری اقدار ہیں, ان میں حکومتیں کیسے تبدیل ہوتی ہیں, ان میں فوج کیا کردار ادا کرتی ہے, پولیس کیا کردار ادا کرتی ہے. تو مجھے ایک واضح بات کہیے تاکہ میں تقابل کر سکوں. عمران خان صاحب اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ بہتر اصطلاح پر یہ ہو کہ خلفائے راشدین کا دور, جو میں ان کی گفتگو سے سمجھا ہوں تو اس میں یہ خصوصیات ہیں اس کی کہ وہاں کا حکمران عام آدمی سے یعنی فقر کے جگہ آ کے زندگی گزارتا ہے, وہ احتساب کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے, لوگ اس کا گریبان پکڑتے ہیں, دوسروں کا احتساب نہیں کرتے, اپنے سے احتساب کا آغاز کرتے ہیں. مسجد ان کی حکومت کا مرکز قرار پاتا ہے, عدل پہ وہ قائم ہوتا ہے, مواخات جیسے اقدامات سے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو پھر اس کنٹیکسٹ میں کیا موجودہ حکومت جو ریاست مدینہ کا نام استعمال کر رہی ہے وہ موضوع عمل ہے یا کہ غیر موضوع, اس پہ بھی غامدی صاحب سے بات کریں گے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ ہیں ممتاز عالم دین اور مذہبی اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب, آپ کو اگر اختیار ملے آج کہ خلفائے راشدین کے طرز پہ پاکستان میں
ایک نظام تشکیل دینا ہے. عمران خان اسے ریاست مدینہ کہیں، آپ اس کو خلفائے راشدین کا نظام کہیں. آپ پہلا کام کیا کریں گے، دوسرا کیا کریں گے، تیسرا کیا کریں گے؟ یعنی دین کا تقاضا کیا ہے حکمران کے لیے موجودہ دور میں؟ پاکستانی حکمران سے تقاضے کیا ہوں گے دین کے؟ میں سب سے پہلے تو موجودہ ریاست کو سمجھوں گا، اس لیے کہ جس دین کی آپ نے بات کی ہے اسی میں مجھے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب آپ اپنے زمانے میں کوئی اقدام کرتے ہیں تو آپ کو بصیرم بے زمانے ہی ہونا چاہیے. یعنی پہلے آپ سمجھیں ہم کس دور میں ہیں. کیا ہم کسی قبائلی دور میں جی رہے ہیں؟ کیا ابھی ریاست کی تشکیل کا عمل شروع ہونا ہے؟ نہیں، ہم اس دور میں جی رہے ہیں جب کہ قومی ریاستیں باقاعدہ طریقے سے وجود میں آ چکی ہیں. ان کے اندر کیا نظام ہونا چاہیے، اس میں دنیا بہت سی ڈیولپمنٹ سے گزر چکی ہے. اس وقت آپ پاکستان میں ایک دستور دیکھتے ہیں. ریاست مدینہ میں تو کوئی دستور نہیں بنایا گیا تھا اس طریقے سے. میثاق مدینہ محض ایک معاہدہ تھا جس کے تحت گویا ریاست کانسٹیٹیوٹ ہو گئی تھی. لیکن وہاں قرآن و سنت بذات خود دستور نہیں تھے. میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا، پہلے یہاں سے نکل جائیے نا. ٹھیک. یعنی میں سب سے پہلے دیکھوں گا کہ میں کھڑا کہاں ہوں. ایک دستور آپ کے پاس موجود ہوگا، آپ کے ہاں کوئی مقررہ وجود میں آ چکی ہے، اس کے کوئی قاعدے بن چکے ہیں، کوئی عدلیہ موجود ہے. تو مجھے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ میں موجودہ ریاست کو سمجھوں. پھر میں یہ دیکھوں کہ اس موجودہ ریاست کو کیا اس دنیا میں نے ہی صرف قائم کیا ہوا ہے یا یہ مجھے ہی میسر آئی ہے. اس کے مقابل میں بہت سی ریاستیں ہوں گی جہاں یہی نظام موجود ہے. تو میں یہ کوشش کروں گا کہ ان میں سے کسی ریاست کو یا کچھ ریاستوں کو مطالعہ کر کے ان تک اس کو پہنچانے کی صحیح کروں، کیونکہ میں ایک عام انسان ہوں، میں پیغمبر نہیں ہوں. مجھے عملی طور پر اقدامات کرنے ہیں تو قابل عمل چیزوں سے میں شروع کروں گا. یہ جب میں شروع کر لوں گا اس کے بعد میں یہ دیکھوں گا کہ کیا اس سے آگے بڑھ کر اب میں وہ اقدار پیدا کر سکتا ہوں کہ جو خلفائے راشدین. تو اپنے آپ کو بھی دیکھوں گا کہ میرے اندر کتنی ہمت ہے. گرد و پیش میں جو لوگ لے کے آؤں گا ان کو بھی دیکھوں گا کہ ان کا کردار کیا ہے، ان کی راتیں کہاں گزرتی ہیں، ان کے دن کہاں گزرتے ہیں. یہ دیکھوں گا نا. یا یہ کروں گا کسی گدھے کے سر کے اوپر تاج پہنانے کی کوشش کروں گا. یہ اصل میں دنیا میں ایسی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو دیکھوں گا کہ میں کیا ہوں، اپنے قریبی رفقا کو دیکھوں گا کیا ہم واقعی وہ اقدار زندہ کر سکتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ زندہ کی جا سکتی ہیں تو میں پھر اگلا ایک قدم اٹھانے کی کوشش کروں گا، اور وہ بھی ایک تدریج کے ساتھ اٹھاؤں گا. ایک بات کہوں گا، اس پر عمل کر کے دکھاؤں گا، پھر آگے بڑھوں گا. یہ میں محض آپ کے مفروضے پر بات کر رہا ہوں، ورنہ میں تو پہلے ہی مرحلے پہ معذرت کر دوں گا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. یعنی آپ نے ایک مفروضہ قائم کر لیا، اور پھر اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ جو کچھ اسلام کے نام پر اس ملک میں ہو چکا ہے اس کا بہادری کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ جائزہ لوں گا، اور یہ کوشش کروں گا کہ اس کو پہلے درست کیا جائے. اس لیے کہ وہ میرے پیغمبر کے نام پر ہوا ہے، اور جب میرے پیغمبر کے نام پر اور میرے دین کے نام پر کوئی چیز ہوئی ہے اور میرا ضمیر کہتا ہے کہ اس میں غلطی ہے تو اس کی اصلاح کرنا میری ذمہ داری اور میرا فریضہ ہے. پھر کچھ بہت بڑے اقدامات ہیں جو ان اقدامات کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں لیکن آج کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں. مثلاً جس چیز کا ہم بہت ورد کرتے رہے، یکساں نظام تعلیم. آپ میرے پاس بیٹھ جائیے، آپ عمران خان صاحب کو لے آئیے، آپ مولانا فضل الرحمان کو لے آئیے، ہر آدمی یہ تسلیم کرے گا کہ قومی تعمیر کا پہلا قدم یہ ہے. غور کر کے دیکھوں گا ہمت ہے اس کی میرے اندر. اگر ہمت ہوگی تو کروں گا، نہیں ہوگی تو اعتراف کر کے گھر واپس آ جاؤں گا. یعنی انسان کو بات وہ کرنی چاہیے جو عملاً کر سکتا ہے. جب آپ متواضع جگہ پر کھڑے ہو کے اپنا جائزہ لے کے زمانے کو دیکھ کے قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کا قدم خیر و برکت کا باعث بنتا ہے. نہیں جاوید صاحب، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں ہوں گناہگار بہت زیادہ، لیکن میرے لیے رول ماڈل تو حضور کی سیرت ہی ہے، اور میں تو ان کا نام لیا کروں گا اور ان کے نام لینے میں بھی ثواب ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم گناہگار ہے، ہم نہیں بنا سکتے، لیکن ہم نے اپنا رول ماڈل اس کو بنایا ہوا ہے، ہم اس کا نام لیتے ہیں. تو جس طرح میں ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو نہیں کر سکتا، لیکن ان کا نام لینا ایمان کا تقاضا ہے میرے لیے. تو اس لحاظ سے جب وہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں تو اچھا نہیں کرتے. دیکھیے یہ ساری باتیں بہت اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر فریب کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. مذہب کے نام پر لوگوں کے استحصال کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. اگر تحریک پاکستان کے زمانے میں اسلام کا نام لوگوں نے لیا تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا بھی کسی کو اجر ملا ہوگا، ثواب ملا ہوگا. اگر نظام مصطفیٰ کی تعبیر اختیار کی گئی تو اس کا بھی یقیناً اجر ملا ہوگا. لیکن حکومت میں اجر کمانے کے لیے آدمی آتا ہے، اجر تو اللہ تعالیٰ دے گا ہی اچھے کاموں کا اگر وہ عدل کرے گا. آپ دیکھیں کہ اجر کن کے لیے بیان ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین پر عدل قائم کرتے ہیں، تو اجر تو مل جائے گا.
آپ یعنی محض یہ ثواب جس کو آپ کہتے ہیں کہ چلیے 2 پارے پڑھ لیتے ہیں ثواب مل جائے گا، آیت کریمہ کا ورد کر لیتے ہیں ثواب مل جائے گا، یہ کام آپ نے حکومت میں آ کرنا ہے۔ میں جو گزارش کر رہا ہوں، یہ واضح طور پر بتائیے نا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کل کر گزریں گے، آپ بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان 5 سالوں کے اندر اندر میں فقر پر آ جاؤں گا، میرے دروازے کھل جائیں گے، میں عام آدمی کی زندگی بسر کروں گا، میں مسجد کے ممبر پر کھڑا ہوں گا۔ فرمائیے نا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ، تو پھر میں آپ کے پہلے قدم کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا۔ اصل میں آپ جو الفاظ بول رہے ہیں بہت معذرت کے ساتھ، خواہ وہ ریاست مدینہ ہے، خواہ وہ نظام مصطفیٰ ہے، خواہ وہ اسلامی نظام ہے، بہت معذرت کے ساتھ بے سوچے سمجھے بول رہے ہیں۔ آپ کو احساس ہی نہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو یہ نہ کہیے مجھے کہ یہ اچھے نام ہیں اور میں بڑی محبت سے یہ بات کرتا ہوں، میرے لیے بھی رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے، لیکن میں اپنے گھر میں بھی کھڑا ہو کر اور باہر بھی کھڑا ہو کر یہ کہوں گا کہ پیغمبر میرے لیے نمونہ ہے، اور پیغمبر کیا کرتے تھے آپ یہ دیکھوں گا نا تو متعین طور پر بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا میں نہیں کر سکتا۔ اچھا جاوید صاحب، ایک تو مثلاً ہم جیسے گناہ گاروں کی رائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب روایتی حکمرانوں جیسے ہیں۔ ظاہری بات ہے، یو ٹرن کیا ہے؟ وعدوں سے پھرنے کا نام یو ٹرن ہے، اور ہمیں دین نے بتایا ہوا ہے کہ اوفو بالعقود، وعدہ پورا کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر ان کی جو ٹیم ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ترجیحات میں سرے سے دین اور یہ معاملات شامل ہی نہیں ہیں۔ تو ایک سیاسی چال کے لیے اس نام کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم جیسے طالب علموں کی بھی یہ رائے بنتی ہے کہ یہ اس مقدس نام کے بھی توہین کے مترادف ہے کہ آپ ریاست مدینہ کی یا مدینہ والے کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ علماء کرام ہمارے اور بڑے معتبر دینی شخصیات، مولانا طارق جمیل صاحب جیسے، وہ صرف اس بنیاد پہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کم از کم ماضی کے حکمرانوں سے تو اچھے ہیں کہ ریاست مدینہ کا نام تو لیتے ہیں، اس تک پہنچنے کی کوشش تو کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ان مقدس اصطلاحات کی توہین کے زمرے میں آتا ہے یا کہ نہیں؟ اس حد تک بہرحال ان کا اقدام قابل تحسین ہے۔ آپ صحافی ہیں، ظاہر ہے آپ چیزوں کو اپنے طریقے سے تعبیر کریں گے۔ میں نے تو عرض کر دیا کہ یہ جتنی اصطلاحات بھی بولی جاتی ہیں، اگر آپ ان کو متعین کر کے اپنی زندگی سے ریلیٹ کر کے ہمیں نہیں دکھائیں گے تو یہ محض لوگوں کے مذہبی جذبات کا استحصال ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس لیے کہ مذہبی تعبیرات کو استعمال کر کے آپ در حقیقت ایسی فضا پیدا کر دیتے ہیں کہ جس میں ہمارے لیے معیارات ختم ہو جاتے ہیں کہ ہم آپ کا جائزہ لے سکیں۔ اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ اب یہ سوال کہ آپ آئے کہاں سے ہیں، آئے کس طریقے سے ہیں، یہ بھی ہمیں پوچھنے کا حق تھا نا۔ آپ نے کچھ وعدے کیے تھے، آپ نے کہا تھا میں 90 دن میں چلا جاؤں گا، ہمیں پوچھنے کا حق تھا نا کہ آپ نے اس وعدے کو پورا کیوں نہیں کیا۔ آپ نے کچھ اقدامات کیے ہیں، ان اقدامات کے پیچھے کیا تصورات کار فرما ہے، ہمیں ان کے محاکمے کا حق تھا۔ آپ نے ایک پالیسی بنائی ہے جس کے تحت آپ پوری دنیا میں ایک کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا تجزیہ کرنے کا حق تھا۔ تو آپ نے مذہب 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 اس کا نام لینا شروع کر دیا، یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ مجھے آپ ووٹ دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب اسلام آ گیا۔ یہ صورتحال بن جاتی ہے۔ تو میری ذاتی رائے ہے کہ اس طرح کے استحصال کو یہ قوم بہت دیکھ چکی ہے، بارہا دیکھ چکی ہے، اس طرح کے فریب میں بارہا مبتلا ہو چکی ہے۔ میں ان سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے واقف ہوں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں، جو سڑکوں پر آئے، جنہوں نے اپنے مال تباہ کیے، جنہوں نے بڑے پیمانے پہ کنٹریبیوٹ کیا۔ خدا کے لیے مذہبی معاملات کو اس کے لیے استعمال نہ کریں۔ آپ سیدھی بات کریں جو کہنی ہے، مجھے نام لینے پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن اللہ اور رسول کا نام اس انداز سے نہیں لیا کرتے جس سے لوگوں کو فریب محسوس ہو، جس سے ان کا استحصال ہو، جس سے یہ معلوم ہو کہ آپ نام تو بہت بڑا لے رہے ہیں لیکن کسی ایک اقدام میں بھی آپ کے اس کی روشنی نظر نہیں آتی۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کے منہ سے اصولی بات ایک نکلے تو آپ اپنی سلطنت قربان کر دیں گے لیکن اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا اسوہ ہے، یہ ابو بکر کا اسوہ ہے، ان کے اقدامات تو دیکھیں کبھی۔ پھر اس کے بعد آپ یہ کہنے کی جسارت کریں گے کبھی کہ یو ٹرن لینے ہی سے آدمی بڑا لیڈر بنتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں کریں گے۔ دیکھیے میں جو کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، آپ تنقید اس طریقے سے کر سکتے ہیں، میں صرف مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، اور میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی کرے گا، یہ قائد اعظم بھی کریں گے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اگر لوگوں کے سامنے اسلام کی بات کرتے ہیں تو پھر مجھے بہت سے سوالات آپ سے کرنے ہیں۔ زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ زمین پر آئیے۔ اس زمین پر اس وقت ہمارے ملک کے ساتھ، ہمارے ملک سے کچھ دور مختلف بر اعظموں میں
ایسی ایسی ریاستیں قائم ہیں کہ جن کا نظام دیکھنے کے بعد آپ اگر گئے ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ کاش میں صبح نہ جائے شام میں یہاں آ جاؤں. تو ان کو آئیڈیل بنا لیں، کم سے کم وہ تو بنا کے دکھا دیں، اس لیے کہ وہاں ہمارے لیے معیار بالکل واضح ہوگا. جب آپ بات کو مبہم کر دیتے ہیں تو یہ فریب بن جاتی ہے. جب بات کو آپ متعین کرتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ بتائیے نا مجھے کہ آپ ابو بکر بننا چاہتے ہیں نا، تو پھر میں ان کی پہلی تقریر سے لے کر ان کے آخری سانس تک جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو سامنے رکھ کے پوچھوں گا کہ اس میں تو ایک قدم بھی آپ نے نہیں اٹھایا. محترم جاوید احمد غامی صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین، اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، محترم جاوید احمد غامدی صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے اس خصوصی جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.